बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम नोमान खान एंड यू आर वाचिंग 121 ओनली ऑन पाक अफेयर्स। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी हलचल अपने उरूज पर है। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मुनहरिफ रहनुमा उनको टफ टाइम दे रहे हैं, वहां पर अलाइज जो पार्टीज़ है उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है और वो भी हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। ऐसे में बलूचिस्तान की अहमियत का भी सबको अंदाज़ा है और वहाँ की जो सियासी इस वक्त गेम है वो किस तरफ या किस करवट जा रही है। इस हवाले से आज हमने सोचा कि बलूचिस्तान में जो वहाँ की सोच है, वहाँ की सियासी सोच है, वो किस तरफ जा रही है और वो इस वक्त वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो किसका साथ दे रही है या देने जा रही है। इस तमाम तर चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए आज जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है, स्पीकर एडवाइज़र टू स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली नसीम खान अचकज़ई, जो कि BDPRI यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। आपको सर हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से जी, आप ठीक ठाक? सबसे पहले तो ये बताइए, एक तो जो बलूचिस्तान की अभी सियासी लीडरशिप हैं वो इस सूरत हाल को कैसे देख रही हैं और क्या उनके थाट्स है कि इस गवर्नमेंट के साथ वो जा रही है या जो मुल्क में जो सूरत हाल हो रही है बेसिकली वो क्या सोच है वहाँ की? देखें, बलूचिस्तान की अपनी जो सूबाई हुकूमत है वो उसको जो सेटअप है वो भी ख़ुद एक कोलिशन बेस्ड सेटअप है, जिसमें PTI भी है, BAP भी है, ANP भी है, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी भी है और पार्टियां हैं। तो वो चूँकि बलूचिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है या जो सियासी उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो फेडरल से या एज़ कम्पेयर टू पंजाब डिफरेंट है। सिंध से थोड़ी बहुत ही सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन उसकी अपनी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उस पॉलिटिक्स की वो थोड़ी डिफरेंट है। तो अब चूँकि सूबे में कोलिशन है और फ़िलहाल के लिए वफाक में भी कोलिशन है, लेकिन शायद आपको इल्म हो कुछ माह पहले इन हाउस चेंज आया बलूचिस्तान की असम्बली में। उसका एक बहुत बड़ा जो है वो असर और इफ़ेक्ट जो है वो हमारी प्रोविंशियल पॉलिटिक्स पे भी और उसका असर जो है फेडरल पे भी आया। तो अब पार्टी की जो लीडरशिप है वो जो है उसको अपने ज़ाहिर सी बात है उसको सारे सिनेरियो को अपने मद्देनज़र रखते हुए अपने फ़ैसले की तरफ बढ़ रहे हैं कि जो फ़ैसला वो कोलिशन पार्टनर्स के साथ मिल के जो करंट सेटअप में वो हैं। तो फ़ैसले का अभी तक कोई तहैया तो ख़ास नहीं हो पाया, लेकिन अनकरीब क्योंकि कुछ दिनों में फ़ैसला सब ने करना है। तो जो बलूचिस्तान की सरकार है, गवर्नमेंट और जो रूलिंग पार्टीज़ हैं वो भी अपना फ़ैसला जो है वो उसकी तरफ गामज़न है। अच्छा, ये बताइए, जो अभी चूँकि बलूचिस्तान की जो माजी है वो भी हमें मालूम है कि वहाँ पर जो रोल रहा है और कभी भी जब सियासी तब्दीलियों का आगाज़ होता है तो बलूचिस्तान वहाँ का निशाना होता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी बड़ा हाथ ज़ाहिर होता है। हमने माजी में भी देखा, चीफ़ मिनिस्टर चेंज हुआ, फिर जैसे नवाज़ शरीफ के दौरे हुकूमत में वहाँ की जो हुकूमत गिराई गई थी वो तमाम चीज़ें सब हमारे सामने हैं। अभी जो रिसेंट सिचुएशन है वहाँ की जो पार्टीज़ है, ख़ासकर अभी जो गवर्नमेंट के अलाइज भी हैं, क्या इस्टेब्लिशमेंट उन पर फोर्स करेगी कि या इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आप क्या राय रखते हैं कि आज भी वहाँ पर जो उन पर दबाव डालती हैं? नहीं, मेरा जो नहीं ख्याल, देखें अभी सियासी जो मेंबरान हैं असम्बली में वो देखें उनमें कॉम्परस जमातें भी बैठी हुई हैं और कॉम्परस जमातें हमेशा से उनका स्टांस जो है वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस रहा है। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का रोल आता है पॉलिटिक्स में, कुछ समझते हैं कि है, कुछ समझते हैं कि नहीं है। तो जो स्टांस रहा है कॉम्परस जमातों का, तो उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब के टाइम में जब PMLN की गवर्नमेंट थी तो जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ थी वो रूल कर चुकी हैं सूबे में और 2.5 साल डॉक्टर मालिक साहब चीफ़ मिनिस्टर रहे, जो कि नेशनल पार्टी से उनका ताल्लुक़ था, और उसी तरह पश्तूनख्वा मिलेमी पार्टी उस कोलिशन का हिस्सा रही है। ये पार्टियां जो हैं, जमातें जो हैं, ये नेशनलिस्ट जमातें हैं जिनका एक नेशनलिस्टिक एजेंडा और अप्रोच है पॉलिटिक्स में। तो जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट की उसकी या असर रसूख कह लें या वो कह लें, तो वो तो मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया, क्योंकि फ़ैसला अगर उनका एक असर अभी होता या वो फोर्स करते किसी मामले को,
تو میرے خیال میں جو ہے معاملہ کب کا حل ہو گیا ہوتا. اب لوگ اس طرف یا کنفیوژن جیسا کوئی ماحول کریٹ نہ ہوا ہوتا. تو میرا نہیں خیال کہ اب ایسا کچھ ہے. سب پارٹیاں اور ان کی لیڈرشپس آزاد ہیں اپنے فیصلے لینے میں. صحیح. نیشنلسٹ کی آپ نے بات کی, یہ نیشنلزم وہاں پر اتنا زیادہ کیوں ہے, اور کیا یہ ایک سوچے سمجھے سازش کے تحت کیا جا رہا ہے, یا پھر واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہیں؟ دیکھیں, ہماری جس میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری سیاسی ایک آپ کہہ لیں کہ گراؤنڈ ریالٹی کہہ لیں یا منظرنامہ اگر میں کھینچوں اپنی بلوچستان کی سیاست کا, تو وہ زیادہ تر قبائلی کچھ حد تک موروثی سیاست بھی اس میں ہے, اور نیشنلسٹک جو اپروچ ہے ٹورڈز پالیٹکس وہ ایگزسٹ کرتی ہے کافی ٹائم سے. یہ ابھی کی بات نہیں ہے. لیکن دیکھیں, وقت کے ساتھ ساتھ ایک براڈ اسپیکٹرم آف پالیٹکس ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں. ایک نیرو اپروچ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. میرا نہیں خیال کہ آج کل کے زمانے میں وہ چیز زیادہ تر چل پاتی ہے, کیونکہ دیکھیں ایک انکلوسیو فارم آف گورنمنٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں یا انکلوسیونیس کی بات کرتے ہیں, تو اس میں جو نیشنلسٹک پالیٹکس ہوتی ہے وہ اس کو نیرو ڈاؤن کر دیتی ہے. نیرو ڈاؤن اس وجہ سے کہ فرض کریں کہ ایک قوم کی یا قوم سے یا ایک قومیت سے نکلی ہوئی پارٹی جو ہے وہ اپنی قومیت اور اپنی قوم کے ریلیٹڈ جو پالیٹکس یا جتنی بھی معاملات ہوں گے وہ اس پہ دھیان دیں گے, تو وہ پھر باقی لوگوں کو ساتھ لے کے آسانی سے نہیں چل سکتے. ہاں, اگر ہم یہ بات کریں کہ پاکستان کی جتنی بھی ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز ہیں جو پاکستان میں رہتی ہیں, خاص کر کے بلوچستان میں پشتون, بلوچ, ہزارہ, اور ہمارے پاس جتنی بھی ہماری کرسچن کمیونٹی ہے اس کی ایک اچھی وہ ہے, ہندو کمیونٹی ہے اس کی بھی ایک ایگزسٹنس ہے. تو یہ جو پالیٹکس ہے, مطلب میں تو خود اگر میری اپنی ذاتی رائے ہو تو میں تو نیشنلسٹک پالیٹکس کے فیور میں نہیں ہوں. فیور میں اس وجہ سے نہیں ہوں کہ دیکھیں ڈیوائڈز پیدا ہوتی ہیں. جب تک آپ اس چیز سے اوپر یا ہو کے نہیں سوچتے کہ جی آپ کا تعلق یا آپ کوئی اور زبان بولتے ہیں یا آپ دکھتے کسی اور طرح ہیں یا آپ کا علاقہ کوئی اور ہے, تو پھر وہ جو انکلوسیونیس کی میں وہ دیتے ہیں نا کہ سب کو لے کے چلیں, تو وہ پھر اس میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. اور یہی مشکلات پچھلے کئی سالوں میں ہیں. ہاں, میں ان کی پالیٹکس کو ریجیکٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ ان کی اپنی ویوز ہیں. دیکھیں ابھی ایک ڈیموکریسی میں یا اگر آپ بات کریں کہ آزادی رائے یا خیال جو ہے, فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ آل دیٹ, تو اس میں ہر بندے کا اپنا ایک ویو ہے. تو میں ٹوٹلی اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا کہ جی وہ غلط ہیں, یا وہ ٹوٹلی ریجیکٹ نہیں کر سکتے کہ جی میں غلط ہوں, کیونکہ میرا اپنا ویو ہے. ایک چیز کو میں کسی اور طرح سے دیکھتا ہوں یا سوچتا ہوں یا سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ایسے ہونی چاہیے. تو ہماری ایک ریالٹی ہے نیشنلسٹک پالیٹکس کی, اور جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو کیا ہے. اچھا, یہ جو بات کی جائے, چونکہ آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے اور بلوچستان کے حوالے سے ہمیشہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک نامحروم صوبہ ہے یا ان کو وہ ڈیولپ نہیں کیا گیا جو ایز کمپیئر ٹو دوسرے صوبے ہیں, حالانکہ ان کے وسائل کہتے ہیں کہ دوسرے صوبے استعمال کرتے ہیں. بلوچستان نے اتنے سالوں میں یہ ترقی کیوں نہیں کی؟ کیا پولیٹیکل لیڈرشپ کا فقدان ہے, یا پھر واقعی جو ان کا نظریہ ہے جو مخالف لوگ ہیں کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ صرف اور صرف پنجاب کو نوازنے کے لیے یا اس قسم کی جو سلوگن دیتے ہیں؟ بیسک مسئلہ کیا ہے, کیوں ایسا ڈیولپ نہیں ہوا بلوچستان؟ دیکھیں, میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ دیکھیں مس گورننس کے ایشوز پورے پاکستان میں ہیں اور صوبہ بلوچستان میں تو خاص کر کے ہیں. جتنے بھی ینگ لوگ ابھی ہماری جتنی ینگ جنریشن ہے بلوچستان کی وہ پڑھی لکھی اور باشعور ہے, اور ان کا جو پولیٹیکل انٹلیکٹ ہے وہ اچھا خاصا ہے, اور وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں. تو جو یہ ایک بات آتی ہے نا احساس محرومی والی یا کہ ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہو سکی, تو دیکھیں اب جیسے کہ فرض کریں میرا اگر گھر ہے ذاتی, تو اس گھر کو اگر میں بالکل اگنور کر دوں
اس کی مینٹیننس کو، یا فرض کریں بارش کے موسم میں کے گزرنے کے بعد اس کی دیواروں کا رنگ خراب ہو اور میں اس کے لیے کوئی ایسا بجٹ نہ بنا سکوں، نہ میں اس پہ فوکس نہ دے سکوں کہ ان کو میں دوبارہ کیسے ٹھیک کراؤں اور کس طرح مینیج کروں اپنے اویلیبل ریسورسز میں، تو کوئی اور کسی اور سے امید لگا کے بیٹھا رہوں کہ جی کوئی اور آئے گا اور میرے لیے کرے گا، تو وہ تو میری اپنی غلطی ہے نا پھر. ہاں یہ میں اپنے گھر کے رائٹ کے لیے لڑوں، اپنی بات رکھوں باہر اور دیکھوں کہ میرے ارد گرد جو ہمسائے ہیں کیا وہ میرے گھر میں کچرا پھینک رہے ہیں، کیا وہ میرے گھر کے باہر کچرا پھینکتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کروں کہ جی دیکھیں یہ ہمارا ایک محلہ ہے جس کو آپ کمپیئر کریں ہمارے ملک سے، فرض کریں ہم ڈفرینٹ صوبے ہیں جو کہ ایک فیڈریشن بناتے ہیں، تو یہ ہماری ریکوائرمنٹس ہے، یہ کام میں کر لیتا ہوں. فرض کریں صوبہ بلوچستان میں آپ کہتے ہیں کہ جی مائنز اینڈ منرلز کا ایک ذخیرہ ہے اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں، تو ماضی میں تو ایسا رہا ہے کہ جی اگنورنس والی ایک سچویشن اور ایک سما تھا، لیکن 18th امینڈمنٹ کے بعد تو صوبے کے پاس اختیار آ گیا ہے، تو سوائے فورن افیئرس کے یا ڈیفنس کے باقی تو زیادہ تر معاملات تعلیم سے لے کے صحت تک سب صوبوں کے پاس آ گئے، اور صوبے کے پاس اختیار ہے کہ وہ جس انٹرنیشنل کسی یا ملک کے ساتھ یا کسی ادارے کے ساتھ اپنی ورکنگ کر سکتے ہیں کسی فیڈرل گارنٹی کے بغیر. تو وہ جو ڈیولپمنٹ کا وہ ہے اس میں مس مینجمنٹ جو ہے وہ ماضی میں رہی، مس گورننس ایک بہت ایشو ہے، اور جو اکاؤنٹیبل بنانا ہے نا اپنے نمائندے کو، وہ اس کی میں تھوڑی بہت ہی کمی دیکھتا ہوں. اچھا. ہمارے جو ینگ جنریشن ہے، جیسے ہم شروع ہوئے ایک ٹائم تک کوئٹہ میں رہے، پڑھائی کی، اس کے بعد نکلے باہر، تو خود سیکھا وہ جو اسٹریٹ سمارٹنس تھی، کچھ غلطیاں کی، کچھ جیسے ہوتے ہیں جھٹکے لگے اور ایک جگہ تک پہنچے اپنی اس سے. اب مائنڈ سیٹ ادھر کیا رہا ہوا ہے کہ جی لڑکا جو ہے وہ یا لڑکی جو ہے وہ بی اے کر لے، اس کے بعد اپنی ایم پی اے یا کسی اور بااثر بندے کے پیچھے دوڑتا رہے کہ میری نوکری لگوا دو. تو دیکھیں نہ تو گورنمنٹ تمام صوبے کی آبادی اور نوجوانان کو نوکری دلوا سکتی ہے، اگر نوکری دے بھی دے تو نوکری اس لیول کی نہیں ہوگی. پھر دیکھیں فرسٹریشن پھر شروع ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ایڈ اپ ہو کے ایک لاوا بنتا ہے جس نے کبھی نہ کبھی پھٹنا ہی ہوتا ہے، اور جو کہ سچویشن آج کل ہے. تو وہ ایک جو مائنڈ سیٹ ہے نا اس کی چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے بلبوتے پہ کچھ کریں، اور جو آپ کے نمائندے ہیں جن کو میں نے ووٹ دیا ہے، میرا پہلا سوال ان سے بنتا ہے. دوسرے سٹیپ میں جاؤں گا کہ وفاق نے میرے ساتھ کیا کیا. صحیح. آپ کی گفتگو جہاں تک میں سمجھ چکا ہوں کہ وہاں پر جو لیڈرشپ کا آپ نے فقدان کہا، اور پھر مس گورننس آپ نے کہا، پھر وہاں کے جو خاص کر باشندے ہیں وہ اس طریقے سے یا تو سوال نہیں اٹھاتے یا شعور کہہ لیجیے کہ اس طریقے سے نہیں ہے. اس خلا کو پر کیسے کریں گے؟ آئی مین کہ وہاں کی یوتھ کو اگر آپ ٹارگٹ کریں گے یا وہاں کے جو باشندے ہیں ان کو اکاؤنٹیبل بنانے کے لیے، جو ان کے اپنے نمائندے ہیں، کہ وہ اپنے رائے کا بھی صحیح استعمال کریں، اور جو لوگ وہ سلیکٹ کر کے آتے ہیں یا الیکٹ کرتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے؟ اس یوتھ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیسے ان چیزوں کے بارے میں سیکھیں گے؟ دیکھیں وہ تو باشعور ہے، لیکن ہماری جو یوتھ ہے نا ان میں ایک تو کیونکہ قبائلی سیٹ اپ سے ہیں زیادہ میجورٹی، تو ہمارے ہاں جو ایک رکھ رکھاؤ والا جو ایک فنومینا ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے بہت، کہ جی یہ ہمارا بڑا ہے تو اس کے ساتھ ہم اس کو اکاؤنٹیبل بنائیں گے تو بڑا برا لگے گا، لوگ کیا کہیں گے یا کیا سمجھیں گے. میں اسی بات پہ آتا ہوں کہ فرض کریں اگر میں اپنے قبیلے کا بڑا ہوں، مثال دے رہا ہوں، تو جو میرے قبیلے والے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری میرے اوپر آئی، اور ان کا پہلا سوال بھی میری طرف بنتا ہے. تو ان کے رائٹس اور ان کو جو بیسک نیسیسٹیز جو ہیں پرووائڈ کرنا، اگر میں قبیلے کا مثال کے طور قبیلے کو میں آپ ڈپارٹمنٹ بھی کہہ لیں کہ جی اگر میرے پاس کوئی منسٹری ہے تو ایجوکیشن کی، تو اس کا ذمہ دار پھر میں ہوں، اور جو میری نیچے ہائرارکی ہوگی اس کو ٹھیک سے چلانا بھی میری ذمہ داری ہے. اگر کوئی صحیح نہیں چل رہا تو اور میری ناک کے نیچے کچھ ہو رہا ہے تو وہ تو پھر میری نااہلی ہوگی. تو یہ اب جب جو سچویشن ہے اس میں میرا یہ ماننا ہے، میری ذاتی رائے ہے کہ اگر میں کوئی پرابلم دیکھتا ہوں
اپنے گاؤں میں مثال کے طور، تو میں سب سے پہلے اپنے جو ہمارا بڑا ہوگا، میں پہلے اس مسئلے کو اس کے سامنے رکھوں گا کہ جی یار اسکول میں، ہمارے اسکول میں یہ مسئلہ ہے. وہ اگر اس کو ایڈریس کر پائے یا وہ کہے کہ جی یہ تو میری پاس کی بات نہیں ہے، تو پھر ہمیں کسی اور کے پاس جانا پڑے گا. تو وہ جو ایک نظام ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، وہ بہت نیچے سے شروع ہوتا ہے. صرف یہ نہیں ہوتا کہ جی نیب نے فلاں کو پکڑ لیا، وہ تو کام کرنے کے بعد پتہ چلا. تو جو ایک اکاؤنٹیبل ٹھہرانا، ایک گھر کے فرد کو گھر کے لوگوں نے ٹھہرانا ہے، ایک قبیلے کے بڑے کو قبیلے کے لوگوں نے ٹھہرانا ہے. اور یہ ایک ٹو وے اسٹریٹ ہے کہ میرا کام ہے ڈیلیوری اور ان کا کام ہے میری غلطیوں کی نشاندہی کرنا کہ یہ چیز ایسے ہو رہی ہے. انفارچونیٹلی جو یہ سچویشن اوور آل ہے، یہ اس طرح سیٹ اپ نہیں بن پایا ایک تسلسل کے ساتھ. اب دیکھیں جس چینج کی میں نے بات کی کہ صوبے میں ایک وزیر اعلیٰ ہے یا لوگوں نے اس کو الیکٹ کیا اور پھر اسمبلی کے ممبران نے اس کو ایک نشست پہ بٹھایا چیف منسٹر کی کرسی پہ. تو میرے خیال کے مطابق تو دیکھیں وہ ایک ٹرم، ہر بندے کو اپنی ایک ٹرم پوری کرنی چاہیے جس کو آپ لوگوں نے لا کے بٹھایا. پرفارمنس نہیں ہوئی تو آپ اس کو ووٹ آؤٹ کر دیں. یہ بار بار ہر 6 مہینے کی بات کی چینج جو ہے نا، یہ تمام پالیسیز کا جو تسلسل ہے اس کو روک دیتی ہے. چاہے وہ آپ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کہہ لیں، چاہے پالیسیز ہوں، وہ چیزیں رک جاتی ہیں. پھر دیکھیں جب لیڈرشپ بدلتی ہے تو بیوروکریسی بھی بدلے گی. جب ٹرانسفرز ہوں گے تو وہ جو چیزیں آلریڈی کوئی اور آدمی کر رہا تھا وہ کوئی اور کرے گا. انوائرمنٹ کا سیکٹری اگر انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ پروجیکٹس لا رہا تھا تو وہ تو ظاہر سی بات ہے رک جائیں گے. جب وہ چینج ہوگا کوئی اور بندہ آئے گا. پھر بیوروکریسی میں پرابلمز یہ ہیں کہ جو انوائرمنٹ کا سیکٹری ہے وہ یہ مطلب کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ انوائرمنٹلسٹ ہو یا اس ایریا کا اسپیشلسٹ ہو. تو وہ ایک جو میں نے مس گورننس کی بات کی وہ یہ ہے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب والا جو کانسیپٹ ہے وہ آل اوور دا کنٹری جو ہے وہ پریویل کرتا ہے، یعنی کہ نہیں ہے. وہ صوبے میں بھی وہی سچویشن ہے. صحیح. اچھا، یہ تو پولیٹیکل گفتگو جتنا ہماری ہوئی ہے اور بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے. اب میں کچھ آپ سے آپ کی ذات کے حوالے سے، چونکہ میں جانتا ہوں کہ جس طرح آپ یوتھ کو لے کر چلے اور ماضی میں آپ نے کافی انیشیٹو بھی اس حوالے سے لیے، BDPRA اس کی ایک مثال بھی ہے یونیورسٹی آف لاہور کے ساتھ آپ کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ اس کا آغاز آپ نے کب کیا تھا اور بیسک موٹیو اس کا کیا تھا؟ اور کچھ پروجیکٹس تو آپ لوگوں نے کیے، لیکن آگے آپ کے کیا پروجیکٹس ہیں، اس کے حوالے سے کیا پلانس ہیں؟ مطلب جب ہم نے اپنا جو اسکولنگ ختم کی کوئٹہ میں، تو ہمارے ٹائم میں انٹرنیٹ تو اس طرح نہیں تھا جس طرح آج ہے. مطلب آپ کے سیل فون یا اسمارٹ فونز اس وقت میں نہیں شروع ہوئے تھے جب ہم اسکولنگ ختم کر چکے تھے. وہ نوکیا کا ٹائم ہوتا تھا اور ٹیکسٹ میسیجز والا. تو ہماری جنریشن، میری جنریشن کی جو انیشیل پرابلم تھا بالکل آفٹر اسکولنگ کہ ہم نے بھی یونیورسٹی اور اس کی طرف جانا ہے، وہ کریئر کاؤنسلنگ تھا. کیونکہ آج کے دور میں ہر بندہ اس کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے، وہ سرچ کر سکتا ہے کچھ بھی پروگرامز یونیورسٹیز ابراڈ نیشنلی جدھر بھی. تو ہمیں تو وہ پرابلم تھی. ہم نے شروعات اس وقت میں کی کہ ہم جب لاہور وغیرہ گئے پڑھنے کے لیے تو ہم نے شروعات تب سے کی چھوٹے سے، اس سے لوگوں کے لیے شاید چھوٹا لگتا ہو کہ کریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ شروع کریں، جو ہمارے بعد جو اسکول سے بچے نکلیں گے ان کو پتہ ہو کہ کیا آپشنس ہیں، ہم نے دنیا میں کیا دیکھا یا ہم نے لاہور میں کیا دیکھا، یونیورسٹیز میں کیا پروگرام ہے. تو شروعات ہماری ادھر سے تھی. وہ ایک سلسلہ تھا ہمارے یوتھ والے اینگل سے. جب ہم نے اس میں کام شروع کیا ایز ایکٹیوسٹ، انرجی تھی، بھاگتے دوڑتے تھے، سوشل ورک سے ریلیٹڈ بھی تھا. وتھ ٹائم چیزیں بدلی، ہم ڈیولپ ہوتے گئے اور وہ ایک ایسا وقت تھا جو ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ایک بہت بڑا جو ہے نا اس کا اثر تھا اس پہ کرتے کرتے پہنچے. مطلب ڈفرینٹ جو پروجیکٹس تھے ان کے کرنے کے بعد پھر ایکڈیمیا کی طرف رجحان بڑھا. تو یونیورسٹی آف لاہور، پھر اگر وہ جو آپ والی بات تھی کہ جی پنجاب اور یا بلوچستان یا سندھ یا جو وہ لسانیت کے اوپر ڈیوائڈز ہوتی ہیں وہ نہیں. دیکھیں میں ایک بلوچستان کا سے میرا تعلق ہے، تو یونیورسٹی آف لاہور نے جو عزت مجھے دی وہ تو پنجاب میں ہے نا. پنجاب میں ایگزیکٹ. تو وہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ میں بلوچستان سے ہوں، وہ اس وجہ سے تھی کہ میں کسی چیز کا قابل تھا تو انہوں نے مجھے ایک جگہ دیا. تو وہ ایک جو ڈیوائڈ ہوتا ہے نا جو ہم خود کریٹ کرتے ہیں،
وہ اس کی ایک ایگزامپل ہے. پھر اسی یونیورسٹی میں بیٹھ کے جتنے بھی کام ہم کرتے تھے ہمارے اسٹوڈنٹس جیسے بلوچستان سے ایکس فاٹا جو ہے مرج ڈسٹرکٹ سے, وہ یونیورسٹی پنجاب اور باقی جگہوں میں پڑھتے تھے, تو میں ان جوانوں کو زیادہ تر اپنے کام میں شامل کرتا تھا, کیونکہ ہم اس دور سے گزرے تھے. اپنی ایک جگہ بنانا اس میں کافی ٹائم لگتا ہے, اور ان کو انوالو رکھتا تھا ان کاموں میں تاکہ وہ انگیج رہیں اس چیز میں. اور یونیورسٹی نے وہ ایکسیپٹنس اور وہ جگہ مجھے دی کہ جو میں خود کچھ کر سکوں. کسی نے مجھے یہ نہیں بولا کہ آپ نے اس کو کیوں رکھا ہے یا اس کو اپنے ساتھ کیوں ملایا ہے. لوگ اس سے خوش ہوتے تھے کہ ایک دور دراز سے آیا ہوا اگر کوئی جوان کوئی کام کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, آپ مزید کریں. تو وہ آپ کو ایک جگہ بنانی پڑتی ہے. دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں, تو آپ نے برائی کو اپنے اوپر حاوی تو نہیں کرنا کہ وہ برا ہے تو میں بھی برا بن جاؤں. تو میں نے تو اپنی ہم سے ہزار لوگوں کو اختلافات بھی ہیں کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے, آپ ایسا کیوں نہیں کرتے. دیکھیں ہر بندے کا اپنا کام اور اپنی جگہ ہے. میں آپ کی جگہ نہیں لے سکتا, آپ میری جگہ نہیں لے سکتے. ہم اپنی اپنی جگہوں میں رہ کے جو ہمارا کام ہے اس کو اچھی طرح سے نبھائیں تو کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک لائف اسٹرگل تو ہماری تھی جو کہ موت تک جاری رہے گی, ڈفرینٹ, لیکن اس کی نوعیت بدلتی رہے گی. نوعیت بدلتی رہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی, تھینک یو.